चिट्ठी रसां। पोस्ट ऑफिस के पिछवाड़े वाली इमारत के लंबे कमरे में खासी चहल पहल दिखाई दे रही थी। आज चिट्ठी रसानों के इलाके बदले गए थे। चिट्ठी रसां गुलाबदीन का चेहरा उतरा हुआ था। करम इलाही ने इकराम से पूछा, गुलाबदीन की माँ क्यों मरी हुई है? भाई, उसकी बदली हीरा मंडी हो गई है। करम इलाही ने आगे हाथ करते हुए कहा, 100 रबदी? इकराम बोला, 100 रबदी, और उसने भांड के चपड़ास की तरह अपना हाथ उसके हाथ पर दे मारा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसका क्या मतलब हुआ जी? रिस्क देने वाला तो खुदा होता है। मुझे ख्वाह नौकरी छोड़नी ही क्यों ना पड़े, मैं तो बड़े साहब के पास अपील करूंगा। आप खुद समझदार हैं। अफसरों को कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि कौन सा इलाका किसको देना चाहिए। गुलाबदीन अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। वो 5 वक्त का नमाजी था। अपने महल्ले में तरावी की नमाजों में कुरान ख्वानी का इंतज़ाम करना हमेशा उसके ज़िम्मे होता था। बाजार में मेराज शरीफ का चंदा उसी के ईमा से इकट्ठा होता और उसी के हाथों से खर्च होता था। मिलादुन नबी के मौके पर महल्ले के लड़के बाले उसकी हिदायत के मुताबिक खूबसूरत मेहराब नुमा दरवाजे बनाते और झंडियाँ लगाते थे। मस्जिद के बाकायदा नमाजियों में उसका शुमार था। दीनदार लोगों की सोहबत से मसले मसाइल से भी खासी आगाही हो चुकी थी। फर्श शिनासी और ईमानदारी की बिना पर अपने पराए सभी उसे इज्जत की निगाह से देखते थे, मगर आज उसकी इज्जत का दम घुट रहा था। तू हीरा मंडी में खत बांटने जाएगा? तवाइफों के कोठों पर चढ़कर आवाज देगा, बीबी जी खत आया है? गलीज गलियों में जाकर पेशावरों को उनके यारों के खत देगा जो हवस से शुरू होकर हवस पर ख़त्म होंगे, जिनका मजमून सिर्फ बदकारी होगा। किसी खत में माँ की ममता न होगी, किसी खत में बाप का प्यार न होगा। माँ की छातियों में दूध की जगह संखिया होगा और बाप की निगाहों में बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। अगले दिन पोस्ट मास्टर कह रहा था, गुलाबदीन क्यों पेश होना चाहता है? सुपरवाइजर बोला, आपसे कोई दरख्वास्त करना चाहता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पेश होने को कह रहा है। बुलाओ। गुलाबदीन का चेहरा बड़े साहब की पेशी में जर्द पड़ रहा था। दिल बैठा जा रहा था। कुतरे हुए लब ज्यादा मोटे दिखाई दे रहे थे। दाढ़ी के बाल ज्यादा घने नजर आ रहे थे। वो शायद ताज़ा ताज़ा वजू करके दुआ मांग कर आया था। क्या बात है गुलाबदीन? जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करने को पेश हुआ हूं कि मेरी तब्दीली हीरा मंडी कर दी गई है। तो फिर? जी, जरा ख्याल फरमाइए। मैं 5 वक्त का नमाजी परहेजगार आदमी हूं। मेरी बड़ी बेहिजी होगी। उसने दरख्वास्त निकालकर मेज पर रख दी और अपने खाली कोट की जेब से काले दानों की तस्बीह निकालकर बोला, हजूर, जिस हाथ से ये तस्बीह फेरी जाती है वो बदकारी के अड्डों में जाकर पेशावर औरतों को खत तकसीम करेगा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझसे ये ना हो सकेगा जनाब। मेरी गुजारिश है कि मुझे फैज़ाबाद का इलाका दे दिया जाए या मिस्री शाह में रहने दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने पेपर वेट को हाथ में घुमाते हुए कहा, तो तुम्हारी तब्दीली मनसूख कर दी जाए? आपके बच्चे जीते रहें, यही कमतरीन का मतलब था। सरदस्त ये मुश्किल है, गौर करने के लिए तुम्हारी अर्जी रखे लेते हैं, मगर इस वक्त तब्दीली मनसूख नहीं हो सकती। गुलाबदीन के सीने में एक तीर सा लगा। सिराज और गुलाबदीन दोनों चिट्ठी रसां पानी वाले तालाब से होते हुए जब नौगजे की कब्र पर पहुंचे तो सिराज रुक गया। उसने हाथ में थामी हुई डाक को छांटा और बोला, मौलवी गुलाबदीन, इधर से शुरू करें। वो दाएं हाथ को घूम गया। ये पहला चौबारा फिरोजा का है। इधर सब गाने वालियां रहती हैं। फाटक के सामने चारपाई बिछाए 3-4 आदमी बैठे ताश खेल रहे थे। मकान के पुख्ता तजावज़ पर एक औरत कंधे पर तौलिया डाले गीले बालों को उंगलियों से झटके देकर सुखा रही थी। दुपट्टा ना होने की वजह से गुलाबदीन को वो बहुत बेशर्म दिखाई दी। हर झटके के साथ उसका सीना, उसका जी चाहा वो आंखें बंद कर ले। उसने अपनी पगड़ी का शमला पकड़कर नाक और मुंह छुपा लिया। कल से मेरी जगह ये चिट्ठियां तकसीम किया करेंगे। हैं? नया चिट्ठी रसान लग गया?
جی ہاں۔ لمبی لمبی مونچھوں والے نے تاش کے پتوں کو پٹاخ سے بند کرتے ہوئے پہلے سراج کو دیکھا، پھر گلاب دین کی طرف نگاہ پھرائی۔ دیکھنے والے کی آنکھیں سرخ تھیں اور چارپائی کا کافی حصہ اس کے بھاری جثے نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنا اٹھا کے لٹھے کی چادر کو چڈوں میں دے لیا اور پھر آسودگی سے بیٹھ گیا۔ اس کی پنڈلیوں پر منڈے ہوئے بالوں کا کھردرا غبار پھیلا ہوا تھا۔ منشی ہوراں کا نام کیا ہے؟ نوجوان چھوکرے نے پوچھا۔ سراج نے جواب دیا، گلاب دین۔ نوجوان چھوکرے نے ہنس کر کہا، اور آنجا پھول گلاب دا میری جھولی ٹوٹ پیا۔ وہ شرم نہیں آندی تجھے؟ سلام دعا لینے کے بجائے مسخریاں کرنے لگا۔ تجاوز پر کھڑی ہوئی طوائف نے جھڑکا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں کٹہرے پر اٹھا رکھا تھا جس سے اس کی وزنی رانوں کا اندازہ لگانے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ او بیوی، اپنی شلوار جا کے سیو پہلے۔ اس نے اپنا پاؤں کٹہرے سے نیچے رکھ لیا اور بولی، فٹے منہ بے شرما۔ مونچھوں والے نے ڈبیا اٹھا کر گلاب دین سے کہا، سگریٹ پیو مولوی جی۔ گلاب دین بولا، جی نہیں، مہربانی۔ سراج نے سگریٹ سلگا لیا اور السلام علیکم کر کے آگے چل دیا۔ یہ مونچھوں والا کون ہے؟ اس گلی کا چودھری۔ اور وہ لچر سا چھوکرا؟ یہ بلو کے چاچے کا لڑکا ہے۔ یہ بلو ہی تو تھی، ڈھولک کے گیت بہت اچھے گاتی ہے۔ یہ نچلی بیٹھک بالاں کی ہے اور اوپر چوبارے میں گگ رہتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈاک میں سے ایک لفافہ نکال کر گلاب دین کو دکھایا جس پر سرنامہ لکھا تھا، زمرد سلطانہ عرف گگ۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر گلیارے میں عام پہنچا۔ بیٹھک خالی پڑی تھی۔ دروازے پر موتیوں سے پروئی ہوئی لڑیاں آپ ہی آپ لرز رہی تھیں۔ سراج نے میلی میلی چاندنی پر خط پھینکتے ہوئے کہا، چٹھی لے لو جی۔ ایک ٹھنگنی سی عورت نے آ کر خط اٹھا لیا۔ سراج بولا، بیوی جی، کل سے یہ چٹھی رساں چٹھیاں بانٹا کریں گے۔ اچھا منشی، اس نے بے دہانی میں کہا اور اضطراب سے لفافے کو دیکھ کر یہ کہتی ہوئی اندر چلی، گگ جی، چٹھی آئی ہے۔ واپسی پر تاش کھیلنے والوں کے پاس سے گزرتے وقت گلاب دین نے اپنی خالی خالی نگاہیں ہوا میں ڈال دیں تاکہ وہ لچر سا لڑکا اسے پھر مذاق سے کچھ نہ کہہ دے، مگر ان لوگوں نے دیکھا بھی نہیں کہ کون گزر گیا۔ بازار میں پہنچ کر گلاب دین نے ایک لمبا سا سانس لیا اور شملے کے سرے سے ماتھا پونچھا۔ سراج کہہ رہا تھا، یہ نکا پان والا ہے، یہ شہابے کی دکان ہے۔ شہابے کے پان ساری ہیرا منڈی میں مشہور ہیں۔ یہ اس کا شاگرد ہے، دن کو یہ بیٹھتا ہے۔ شہابہ اس وقت سویا ہوا ہوگا، شام کو بیٹھے گا۔ پان سگریٹ کی دکانیں دلالی کے اڈے ہیں مولوی جی۔ اس وقت گلاب دین کو چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ سراج کے یوں براہ راست خطاب پر چونک پڑا اور بولا، خدا غارت کرے ان لوگوں کو۔ بازار میں یہ لوگ جو ہم کو اس وقت دکانوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ طوائفوں کے ملازم ہیں۔ ایک گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر سراج چٹھی رساں نے خطوں کو پھر چھانٹا۔ اس گلی میں پیشہ کمانے والی بیٹھتی ہیں، سراج نے بغیر کسی جذبے کے کورے گائیڈ کی طرح کہا اور گلاب دین کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس گلی میں سے سڑے ہوئے خربوزوں کی بو آ رہی تھی۔ گلاب دین نے شملے پر اپنا منہ ڈھک لیا اور عاجزی سے بولا، اس گلی میں جانا ضروری ہے؟ صرف ایک خط ہے۔ کس کا؟ کنجروں کے چودھری ہاکو کا۔ اس گلی کی بہت کم چٹھیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ چودھری کی یا کسی دلال کی ہوتی ہے۔ چودھری کی خضاب لگی داڑھی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور ایک شخص اس کی پنڈلیاں سونت رہا تھا۔ قریب ہی ایک تیل مالشیا بیٹھا تھا۔ کدھر ماسٹر؟ اس نے چٹھی رساں کی طرف دیکھ کر کہا، چودھریو، یہ آپ کی چٹھی تھی۔ قصبیاں اپنی اپنی دہلیزوں پر لوہے کی کرسیاں رکھے بیٹھی تھیں۔ چہروں پر پھٹکار برس رہی تھی۔ گلاب دین نظریں نیچے کیے سراج کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا۔ اتنے میں کسی عورت کی آواز آئی، میاں مٹھو، چوری کھانی ہے؟ گلاب دین نے چور آنکھ سے دیکھا۔ ایک قصبی نے اپنے دروازے پر طوطے کا پنجرا لٹکا رکھا تھا۔ چٹھی رساں کو دیکھ کر بولی، منشی جی،
ہماری کوئی چٹھی نہیں آئی۔ سراج نے جب نفی میں سر ہلایا تو بولی، ہائے، ہمیں کوئی چٹھی نہیں لکھتا۔ دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ دوپٹہ اتارے، سینہ اکڑائے ایک عورت کھڑی تھی۔ بولی، یاروں پٹنی، اب تجھے کون چٹھی لکھے گا؟ مر گئے تیرے یار چٹھیاں لکھنے والے۔ یہ دونوں آگے نکل گئے۔ سراج نے کہا، طوطے والی عورت کا نام گلابو ہے۔ اس گلی کی ساری رونق اسی کے دم سے ہے۔ بہت سے تماش بین اس گلی میں اسی کی خاطر آتے ہیں۔ گلی آگے سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ تماش بین جو چھدرے چھدرے دکھائی دیتے تھے، اب ان کی وجہ سے راستہ رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گلاب دین کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کھلی سڑک پر پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا، پگڑی کے شملے سے ماتھا پونچھا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وقت اسے یاد آیا کہ اس نے تماش بینوں کے ریلے میں ایک داڑھی والے کو بھی دیکھا تھا جس نے ماتھے پر ہار لپیٹا ہوا تھا، اور پھر کنجروں کے چودھری کی خضاب رنگی داڑھی اسے یاد آئی۔ وہ تھک چکا تھا اور اپنے کام سے بیزاری محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کاش اس کی نون تیل کی دکان ہوتی، آرام سے بیٹھا دکان کرتا۔ اسے معلوم نہیں تانگوں کے اڈے تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا۔ سنیما کے قریب کا ماحول اسے کچھ مختلف لگا۔ اس کا جی چاہا سیڑھیوں پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہے تاکہ اس کے اعصاب پر سے کھچاؤ دور ہو جائے۔ سراج نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں منشی جی، تھک گئے؟ نہیں تو، بس یہ 2 چٹھیاں اور بانٹنی ہیں۔ یہ کہہ کر سراج نے 4-5 خط گلاب دین کو تھما دیے۔ گلاب دین کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے غلیظ خون سے بھرے لتے کوڑے کے ڈھیر پر سے اٹھا کر اس کے باوضو ہاتھوں میں تھما دیے ہوں۔ اتنے میں سراج ایک مکان میں داخل ہو گیا جس کی ڈیوڑی بہت بڑی تھی اور جو خالی پڑی تھی۔ وہ بے دھڑک آگے صحن تک بڑھ گیا۔ صحن میں ایک طرف نواڑی پلنگ پر 2 نوجوان لڑکیاں لہسن کی تریاں چھیل رہی تھیں۔ سامنے لہسن کے چھلکوں کا ڈھیر لگا تھا۔ زمین پر چوکی بچھائے ایک چھوٹی سی لڑکی الگ بیٹھی لہسن چھیل رہی تھی۔ سراج نے گلاب دین کے کان میں کہا، یہ بدرو اور تدرو کا مکان ہے، اور گلاب دین کے ہاتھ میں تھمی ڈاک میں سے ایک خط جس پر بدر النساء کا نام لکھا تھا نکال لیا۔ ان کی آواز سن کر دونوں لڑکیوں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ سراج بولا، خط آیا ہے جی۔ 2 لڑکیاں بےتابی سے آگے بڑھیں۔ سراج نے خط دینے کے لیے گلاب دین کو آگے دھکیلا۔ یہ پہلا خط تھا جو گلاب دین نے دیا۔ بدر النساء خط کھول کر پڑھ رہی تھی کہ ڈیوڑی میں سے 2 بھاری بھرکم آدمی داخل ہوئے۔ سراج بولا، لو، استاد ہوری بھی آ گئے۔ منشی جی، استاد نور الدین کی چٹھی دینا۔ گلاب دین خط چھانٹنے لگا کہ بدر النساء خوشی سے چلائی، آپ آ کے کا کی ہوئی۔ دونوں لڑکیاں بدر النساء کے پیچھے بھاگ گئیں۔ استاد نور الدین صحن میں کھڑا کہہ رہا تھا، او حیوانوں، شیطانوں، ہمیں چٹھی تو دکھاؤ۔ برآمدے میں لٹکی چک کے پیچھے کسی معمر خاتون کی آواز آئی، استاد جی، قمر کے کاکی ہوئی ہے۔ نصیبوں والی ہو، مبارکاں ہو اماں جی۔ آپ کو بھی ہوں، اری لڑکیوں، چٹھی رساں کا منہ تو میٹھا کرا دو۔ استاد بولا، ایک چٹھی رساں نہیں، 2 ہیں۔ سراج مسکرا کر بولا، استاد جی، آپ بڑے جگتی ہیں، اپنا خط بھی لیا کہ نہیں؟ گلاب دین نے نور الدین کو اس کا خط دے دیا جو محض اشارہ پانے کا منتظر تھا۔ دوسرا بھاری بھرکم آدمی بولا، آج آپ۔ سراج نے کہا، آج میرا آخری دن ہے، کل سے منشی گلاب دین چٹھیاں بانٹا کریں گے۔ سراج کے ہاتھوں میں قدرو نے آ کر 2 روپے دیے۔ استاد نے گلاب دین کی طرف دیکھ کر جگت کی، بڑی قسمتوں والے ہو، کنجروں کے گھر سے پہلے ہی دن بونی کر چلے ہو۔ بدرو بولی، مسخریاں چھوڑو استاد جی، باہر جا کے ابے ہوروں کو دیکھو اور کہو گھر مٹھائی کی ٹوکری لے کر آئیں۔ بازار میں پہنچ کر سراج نے لوہے کے جنگلے والے مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں بیگھاں رہتی ہے۔ وہ ساتھ والا مکان بکھو کا ہے۔ اس کے پیچھے وہ جو بیٹھک نظر آتی ہے وہ استاد نور الدین کی ہے، اسے بدرنگے کی بیٹھک بھی کہتے ہیں۔ دیکھنا تو ایک چٹھی مشتری کی بھی تھی۔
گلاب دین نے ڈاک دیکھ کر کہا، ہاں یہ گھر زہرا اور مشتری کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ سامنے برآمدے میں ایک عورت چارپائی پر کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے موٹے موٹے کولہوں پر سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ سن کر بھی اس نے اس طرف نہ دیکھا، جیسے کوئی نشہ پی کر بے سدھ پڑی ہو۔ سراج نے کھانس کر کہا، چٹھی رساں آیا۔ ساتھ والے کمرے سے ایک نازک سی دبلی پتلی لڑکی خط لینے کے لیے نکل آئی۔ سامنے والے سبق کمرے میں 2 سازندے بیٹھے ایک چھوٹی سی لڑکی کو سبق دے رہے تھے، جس نے ناک میں نتھنی پہن رکھی تھی۔ ہاتھ کان کے پاس رکھے لمبی آواز میں کہتی جا رہی تھی، آ، اسی طرح پھر کہے جا رہی تھی، جا۔ نئے بازار میں آ کر سراج نے دوبارہ گلاب دین کو 1 روپیہ دینے کی کوشش کی۔ دونوں روپے خود رکھ لینا اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس نے 1 روپیہ زبردستی اس کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا اور بولا، او بزرگو، یہ کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کسی کی جیب سے روپیہ نکال لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ روپیے کا تو یہی حساب کتاب ہے، آج یہ ہماری جیب میں، کل دوسرے کی جیب میں، پرسوں وہاں سے تیسرے کے پاس، کسی کے پاس کب ٹھہرتا ہے۔ گلاب دین کو وہ نتھنی والی لڑکی یاد آ گئی جسے پہلا سبق یہی دیا جا رہا تھا، آ، جا، پھر آ، پھر جا۔ یہ اب کدھر کو؟ گلاب دین نے سراج کو اب ایک تیسری گلی میں گھستے ہوئے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہمیں کسی بھڑوے کا ڈر ہے منشی جی، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس طرح سے تو آپ بھر پائے۔ اس گلی میں کچے گوشت کی بساند آ رہی تھی، جیسے بیف مارکیٹ سے آتی ہے۔ 2 روئے کرسیوں پر پیشہ ور عورتیں مردوں کی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی بے باکانہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی باتیں بیہودہ اور حرکتیں بڑی لچر تھیں۔ کچھ اوپر چوباروں پر بیٹھی تاک جھانک کر رہی تھیں۔ سراج بولا، یہاں سب درڑ مال ہے۔ نصف گلی میں پہنچ کر اس نے کہا، منشی جی، فضل دین معرفت الہی جان کا خط نکالنا، اسے دے دو۔ گلاب دین نے اس پتے کا خط الہی جان کو دے دیا، جس کے پاس سے اسے نسوار کی بو آئی۔ ایک دروازے کے سامنے بہت سے تماشبین ایک مشکی رنگ کی عورت سے چہلنے کر رہے تھے، جس نے تہبند باندھ رکھا تھا۔ کانوں میں موتیے کے پھول تھے اور بالوں میں سرخ گلاب اڑس رکھا تھا۔ سراج نے یہ کہہ کر علاقے کے باخبر چٹھی رساں ہونے کا مظاہرہ کیا، یہ خانگی ذات کی مسلن ہے۔ اس وقت گلاب دین کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ہڑبڑا کر پوچھا، ان خانگیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کوئی گنتی شمار نہیں، خانگیاں نہیں کہتے انہیں مولوی جی، یہ کنجریاں ہیں۔ نئی پیشہ بیٹھنے والی کو خانگی کہتے ہیں۔ خوک! گلاب دین نے حلق کھرچ کر زور سے تھوکا۔ ڈاک تقسیم کرنے کے 2 وقت تھے، ایک دوپہر، ایک سے پہر۔ دونوں وقت گلاب دین کو علاقہ گھومنا پڑتا، چاروں طرف چٹھیاں بانٹنے جانا پڑتا۔ اس بات کا اسے بڑا افسوس تھا کہ وہ بدرو قدرو کے گھر سے لیا ہوا روپیہ واپس نہ دے سکا۔ اس روز سراج نے روپیہ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اسے اسی طرح رہنے دیا کہ اگلے روز جا کر واپس دے دے گا، مگر اسے ادھر ادھر جانے کا حوصلہ نہ پڑا۔ اس نے سوچا کسی روز ان کی چٹھی دینے جائے گا تو روپیہ بھی واپس کر دے گا، مگر چٹھی ہی نہ آئی۔ جس دن آئی اس سے 2 روز پہلے اس کی جیب سے وہ روپیہ نکال کر اس کی بیوی نے مٹی کا تیل منگا لیا تھا۔ بدرو اور قدرو سفید چاندنی پر لیٹی تھیں۔ گاؤ تکیے پر ان کی چھوٹی بہن آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی اور آج اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ پاس ان کا باپ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ جب گلاب دین صحن میں داخل ہوا تو بدرو اسے دیکھتے ہی بولی، چٹھی رساں آیا ہے۔ گلاب دین نے ڈانگ چھانٹ کر 3 لفافے اسے پکڑا دیے۔ اس کا باپ بولا، آؤ منشی جی، جی آیا نوں۔ لڑکیاں روز کہتی تھیں چٹھی نہیں آئی، نئے منشی جی لگے ہیں کہیں ہماری چٹھیاں دوسری جگہ نہ دے دیں۔ گلاب دین بولا، جی نہیں، آپ کی چٹھی نہیں آئی تھی۔ میری بات کا خیال نہ کریں، آدمی بندہ بشر ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ بازار میں میری لڑکیاں
بدرو اور قدرو کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل نام بدر النساء اور قدر النساء ہے۔ تیسری قمر النساء کراچی میں بیٹھک کرتی ہے۔ قدر النساء چاندنی پر لیٹی لیٹی بولی، ابا یہی تو اس روز کاکی کے پیدا ہونے کی چٹھی لائے تھے۔ بڑے مبارک قدم ہیں آپ منشی جی، خدا آپ کا بھلا کرے، یہ منی آرڈر تو لکھ دیں۔ اس نے گاؤ تکیے کے پیچھے سے ایک منی آرڈر فارم نکالا اور گلاب دین کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کر دی اور حقہ اس کی طرف موڑ کر نوکر سے کہنے لگا، اوئے منشی جی کے لیے لسی لا۔ جی نہیں، تکلیف نہ کریں۔ تکلیف کس بات کی بھائی، گھر کی لسی ہے۔ کوئی لویرا ہے؟ بھینس ہے منشی جی۔ بدر النساء بولی، ہمارا گھرانہ تو مغلوں کے وقت سے آباد ہے۔ گلاب دین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ بدرو کا باپ بولا، ہم کوئی ایسے ویسے نہیں، بڑے خاندانی کنجر ہیں۔ پھر اس نے قمر النساء کے نام منی آرڈر لکھنا شروع کر دیا۔ جب آخری خانہ آیا تو بولا، یہ 200 روپیہ تمہیں کاکی کی چسنی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تمہاری ماں کی طبیعت اچھی نہیں، جو ہی اچھی ہوئیں تمہیں ملنے آ جائیں گی۔ لسی کے شکریہ کے طور پر گلاب دین نے پوچھا، کیا تکلیف ہے گھر میں؟ چکر آتے ہیں، ہم لوگ پرہیز بھی تو نہیں کرتے نا منشی جی۔ گلاب دین چلنے لگا تو بدرو کا باپ بولا، منشی جی جس روز گھر کی لسی پینے کو جی چاہا کرے بلا تکلف چلے آیا کرے۔ آہستہ آہستہ گلاب دین کو سب کے اندرون خانہ کا حال معلوم ہوتا چلا گیا۔ مثلاً یہ 11ویں رنگ کا کشادہ مکان جس میں بدرو اور قدرو رہتی تھیں، ان کی پردادی کو ایک رئیس لالا مکند لال نے بنوا کر دیا تھا، اور یہ کہ اب وہ سب سے چھوٹی لڑکی مہر النساء کے لیے کسی اچھے رئیس کی طاق میں تھے۔ گزشتہ روز قدرو کو جب مجرے کے لیے گلبرگ جانا تھا تو بدرو نے مہر النساء کو کس طرح سجایا تھا، اور وہ بقول ان کے نتھنی پہنے ہوئے مومی گڑیا دکھائی دیتی تھی۔ بدرو اور قدرو کے باپ کا نام عبد الکریم تھا اور بھائی کا نام قیوم تھا، جو کانوں میں منرا پہنے رہتا، اچھا کھاتا، اچھا پہنتا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ بدرو اور قدرو کی ماں سخت پردہ کرتی تھی۔ زہرا اور مشتری کے گھر موٹے موٹے چوتڑوں والی عورت جو کروٹ بدلے لیٹی نظر آتی تھی، وہ زہرا و مشتری کی سوتیلی بہن ہے جسے افیون کھانے کی علت ہے، اسی طرح گولی کھا کر لیٹ جاتی ہے۔ زہرا و مشتری کی ماں پردہ کرتی ہے اور پچھلے سال حج کرنے گئی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی گھر والوں کے سامنے بدرو اور قدرو کی ماں بھی حج کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی رہتی ہے، مگر عبد الکریم اور اس کی تینوں بیٹیاں اس لیے حامی نہیں بھرتیں کہ ماں کی صحت کمزور ہے۔ گلاب دین کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس گانے والی کی بیٹھک زیادہ چمکے، دوسرے کے گھر فوراً خبر پہنچ جاتی ہیں کہ فلاں کے ہاں آج کل زیادہ سوسائٹیاں آتی ہیں۔ یہ سب کام طوائفوں کے ملازم کرتے ہیں جو رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، دن بھر دکانوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں اور ہارنے والوں سے پیڑے کی لسیاں پیتے ہیں۔ جن جن مکانوں کے دروازوں پر دن کو موٹی موٹی چقیں اور تہدار ٹاٹ لٹکتے رہتے ہیں، رات کو انہی مکانوں کے دروازے اس زور سے کھلتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے چق اور ٹاٹ کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ اسے یہ سب مکان پراسرار نظر آتے تھے۔ وہ ایک دن تھکا ہوا تھا، پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کا جی عبد الکریم کے گھر کی لسی پینے کو چاہا۔ اس نے سوچا یہ 4 چٹھیاں بانٹ کر چوک کی طرف مڑ جائے گا۔ جو ہی وہ چٹھیاں بانٹنے گلی میں داخل ہوا، وہاں شور مچا ہوا تھا۔ مسلن کی ایک رنڈی سے لڑائی ہو رہی تھی۔ چند رنڈیاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جب گلاب دین وہاں سے گزرنے لگا تو مسلن نے اپنی مخالف رنڈی کی طرف لچر سا اشارہ کر کے بولی، جانی تجھے چٹھی رساں، جانی گشتیے تجھے چٹھی رساں۔ دوسری نے پلٹ کر جواب دیا۔ سب رنڈیاں کھل کھلا کر ہنس پڑیں، اور گلاب دین بغیر چٹھیاں بانٹے گلی میں سے نکل آیا اور عبد الکریم کے پاس پہنچا جو اپنی ڈیوڑی میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ خیر ہے، آپ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں؟ گلاب دین نے پگڑی کے شملے سے ماتا پونچھا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ عبد الکریم اگلے روز گلاب دین کو چودھری حاقو کے پاس لے گیا، جس نے اللہ رکھی مسلن کو خوب پیٹا اور گلاب دین سے کہنے لگا، دیکھو منشی جی،
آپ نے مجھے تو یہ نہیں بتایا کہ گلابوں کی گلی سے گزرتے وقت پھونداں کنجری آپ کو ٹچکریں کیا کرتی تھی۔ جب آپ گزرتے وہ گلابوں سے کہتی، نی تیرا خصم گلاب دین آیا ہے۔ مجھ سے یہ شکایت دوسری رنڈیوں نے کی تھی اور میں نے ایک دن اس بات پر پھونداں کی پسلیاں بھی توڑ دی۔ ہمیں تو آپ کا پہلے ہی بڑا خیال ہے منشی جی، مگر ایک بات آپ سے کہنی ہے مجھے، وہ یہ کہ ان گلیوں میں سے آپ مردوں کی طرح گزرا کریں، خسروں کی طرح نہیں۔ اس علاقے میں تو آدمی کو بڑا استرا گل ہو کر رہنا چاہیے۔ جب گلاب دین عبد الکریم کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو ڈیوڑی سے باہر ایک لمبی سی سبز کار کھڑی دیکھ کر عبد الکریم بولا، میرا خیال ہے رانا ہوری آئے ہیں۔ بیٹھک میں خستہ صوفے پر جس کا غلاف پرانی میل سے موم جامہ بن چکا تھا، رانا صاحب بیٹھے تھے۔ صوفے کے بازو پر بدرو بیٹھی تھی اور مہرو ایرانی سلک کے تھان کو اپنے بازوؤں سے ناپ رہی تھی۔ پھیلتے بازوؤں سے اس کے سینے کی گوری گولائیاں سامنے آ کر آنکھیں لڑا رہی تھیں۔ رانا سے ہاتھ ملا کر عبد الکریم گاؤ تکیے پر بیٹھ گیا اور مہرو سے بولا، گنجے سے کہو منشی جی کو لسی پلائے۔ بدرو بولی، وہ بازار گیا ہے، میں جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کے بازو پر سے اٹھ بیٹھی اور اندر سے لسی کا ایک گلاس لا کر گلاب دین کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر پراسرار طریقے سے آہستہ سے بولی، آپ ابھی جائیں مت۔ وہ وہاں سے اپنی ریشمی شلوار کو ہاتھوں میں سنبھالتی ٹاپ کر برآمدے میں پہنچی۔ وہاں سے بیٹھک میں آ کر رانا سے بولی، اماں ہوری اندر بیٹھے بھینس کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر باپ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، منشی جی کہتے ہیں بھینس کا مالک کہتا ہے لینا ہے تو 2 دن میں آ کے اپنا مال لے جائیں۔ باپ نے مسکرا کر رانا کی طرف دیکھا اور بولا، یہ دونوں بہنیں باری باری لسی بلوتی ہیں، اصل میں رانا جی اب ہماری بھینس سوکھ گئی ہے۔ روز کہتی تھیں ابا نئی لے دو۔ رانا مہین سی نگاہیں بدرو کے چہرے پہ ڈال کر بولا، تو لے لو نا، کتنے میں دیتا ہے؟ کیوں ابا جی 800 مانگتا ہے؟ ہاں پتر، کل مجھ سے چیک لے لینا، رانا بڑی بے غرضی سے بولا۔ بدرو نے چونچال پن سے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اچھا منشی جی آپ اب جائیں، ڈوگر سے کہہ دیں ابا جی آ کر بھینس لے جائیں گے۔ بھینس؟ کیسی بھینس؟ وہ سوچنے لگا۔ اس نے باہر نکلتے ہی پنواڑی سے پوچھا، یہ رانا ہوری کون ہے؟ جس نے بدرو کو سرفراز کیا تھا، اسی کا بشنی ہے، کوئٹے سے آیا ہے۔ بھولے نہ بنو منشی جی، مال لایا ہوگا۔ اب چھوٹی بھی جوان ہو گئی ہے، بڑا استرا گل آدمی ہے۔ استرا گل کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہوا 9 گزے کی قبر کی طرف چل دیا۔ اگلے روز اسے رانا کو دیکھنے کا شوق پھر بدرو کے گھر لے گیا۔ بیٹھک میں ساتھ ساتھ 2 پلنگ بچھے تھے۔ ایک پر رانا بیٹھا نائی سے شیو بنوا رہا تھا، دوسری پر چائے کی پیالیاں وغیرہ بکھری پڑی تھیں۔ ان کا ملازم گنجا برآمدے میں کونڈی میں بادام رگڑ رہا تھا اور بدرو کا بھائی قیم ریشمی تہبند کو سمیٹے منڈی ہوئی پنڈلیاں ننگی کیے اس کے پاس بیٹھا کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ قدرو اور مہرو گاؤ تکیوں پر بیٹھی لہسن چھیل رہی تھیں۔ چودھری ہوری ہیں گھر میں؟ نہیں منشی جی، میری کوئی چٹھی نہیں آئی؟ مہرو جلدی سے بن کر بولی جیسے 2 دن میں اسے پر لگ گئے ہوں۔ تیری چٹھی کہاں سے آئے گی گشتیے؟ قدرو نے جھٹ سے اس کا پتا کاٹ دیا۔ ساتھ کے کمرے سے بدرو نکل آئی جس نے نہایت خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوشبو کی شیشی تھی جو وہ اپنے لباس پر چھڑک رہی تھی۔ کچھ خوشبو اس نے رانا پر چھڑکی اور بولی، منشی جی کوئٹے کی سوغات لیتے جائیے، یہ 4 سیب زہرا و مشتری کے گھر دیتے جائیں اور یہ 2 آپ کا حصہ۔ بدرو نے ایک پٹھو میں سے 6 سرخ سرخ سیب نکال کر گلاب دین کو تھما دیے جو اس نے اپنے چمڑے کے تھیلے میں اڑس لیے اور لمبے لمبے سانسوں سے خوشبو کی لپٹیں لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ زہرا و مشتری اپنی بیٹھک میں 2 اجنبیوں کے ساتھ بیٹھی رمی کھیل رہی تھیں کہ گلاب دین نے جا کر سیب ان کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں بہنوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ منشی جی دیکھ چڑھی ہے ان کے گھر؟ زہرا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے نہیں دیکھی، گلاب دین نے جواب دیا۔ برآمدے میں ان کی سوتیلی بہن کے
توبڑے نے کروٹ بدل کر گلاب دین کی طرف دیکھا اور پھر پیٹھ موڑ لی۔ اگلے دن ڈاک چھانٹتے وقت اسے زہرا کے نام کی چٹھی ملی۔ وہ چاہتا تھا کہ بدرو یا قدرو کی چٹھی ملے تاکہ آج پھر ادھر کا پھیرا رہے۔ سپہر کو جب وہ ہاتھ میں زہرا کی چٹھی لیے مکان میں داخل ہوا تو زہرا اور مشتری میٹنی شو دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ رانا برآمدے میں ان کی بہن سے چہلیں کر رہا تھا جو اسے اپنے جتنی موٹی موٹی گالیاں دے رہی تھیں۔ ادھر بھینس خریدنے کو رقم دے آیا ہے، ادھر بھینس کی چٹکی لے رہا ہے۔ رانا اس طرح گل آدمی ہے یا بھینسوں کا سوداگر؟ گلاب دین یہ سوچتا ہوا باہر نکل گیا۔ 3 روز بعد اسے اڑتی اڑتی ایک خبر ملی۔ اس نے سوچا پنواڑی کی دکان ان کے سامنے ہے، اسی سے تصدیق کرنی چاہیے۔ پنواڑی بولا، جو تم نے سنا ہے ٹھیک ہے۔ رانا تو مہرو کے لیے تیار تھا مگر بدرو کی ماں نہیں مانی۔ گلاب دین نے پوچھا، عبد الکریم اور قیوم راضی تھے؟ قیوم تو سردائیاں گھوٹ گھوٹ کر پلاتا تھا، پنواڑی مسکرا کر بولا، جس کا مال اس کا گال منشی جی۔ خوبصورتی کس طرح بیچی جا سکتی ہے، جسم کس طرح فروخت ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا بھی جاتا، بازار میں چلتی پھرتی طوائفوں کو خالی ذہن سے دیکھتا بھی جاتا اور چٹھیاں بھی بانٹتا جاتا۔ اس نے اپنے کام سے کام رکھا اور کتنے ہی دن بدرو اور قدرو کے گھر نہ گیا۔ ایک روز اسے موتی بازار میں عبد الکریم ملا، جس کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے اب نئی بھینس خرید لی ہے۔ عبد الکریم نے کہا، کسی روز آنا، ہمارے گھر جلسہ ہونے والا ہے۔ ایک روز بدرو کے نام 500 روپے کا منی آرڈر آ گیا۔ گلاب دین نے پڑھا، رانا حیات بخش نے کوئٹے سے بھیجا تھا، آخر میں لکھا تھا، جلسے کے لیے روپیہ بھیج رہا ہوں، مجھے بھی اس دن یاد کر لینا۔ وہ چیک اٹھا کر اندر گیا تو بدرو چارپائی پر لیٹی سگریٹ پی رہی تھی۔ آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی، شکر ہے آپ بھی آئے منشی جی، کوئی خط ہی نہیں تھا۔ خط نہ ہو تو کیا، آنا چھوڑ دینا تھا، ابے ہوری اتنا یاد کرتے تھے آپ کو۔ کمروں میں سے عبد الکریم بھی نکل آیا۔ منی آرڈر کا سن کر سب کی بانچھیں کھل گئیں۔ مہرو بھی چنگیر اٹھائے بھاگی بھاگی چلی آئی۔ اب منشی جی آپ ذرا کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جائیں، کاکی اندر سے حقہ اٹھا لاؤ۔ مہرو نے حقہ لا کر باپ کے پاس رکھ دیا، جس نے منہ میں نئے لگا کر گلاب کو دیگوں کا مسالہ لکھوانا شروع کیا۔ گلاب دین کی حیرت دور کرنے کو عبد الکریم نے کہا، ہم کمرو کی کاکی کی خوشی کرنا چاہتے ہیں، قیوم تو ناکارہ آدمی ہے، کل میں اور آپ جا کر سودا لے آئیں گے، نائی کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ اس بات چیت میں قدرو اور بدرو بھی کبھی کبھی اپنی تجویز پیش کرتی رہیں۔ مہرو پکے فرش پر پالتی مارے لہسن چھیلتی رہی۔ گلاب دین نے اپنے کان پر اٹکی ہوئی پینسل کو اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے آج پوچھ ہی لیا، اتنا لہسن کیا کرتے ہیں آپ؟ قدرو نے کہا، ہمارے گھروں میں سالن اچھا پکتا ہے اور بہت آدمیوں کے لیے پکتا ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے۔ بدرو بولی، ہم دن بھر کیا کام کریں، اسی طرح اماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ مہرو اپنی اہمیت دکھانے کے لیے اور تیزی سے لہسن چھیلنے لگی۔ اللہ خیر رکھے، اب تو اتوار کو دیکھ لینا۔ عبد الکریم گلاب دین کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے باسمتی چاول، خالص گھی اور مسالے کی پوٹلیاں تانگے سے اتار کر ڈیوڑی میں رکھیں تو گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ عبد الکریم کے کہنے پر گنجا بازار سے چائے کا ایک سیٹ لے آیا۔ وہ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ بدرو، قدرو اور مہرو تینوں بہنیں سجی سجائی بیٹھک میں داخل ہوئیں۔ بدرو ہنس کر بولی، ابا جی ہم تو بلاوا دے آئے ہیں۔ آج بدرو معمول سے زیادہ پتلی اور جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔ قدرو کا بدن گدرایا ہوا تھا، اس کی ناک کی کیل بار بار چمک رہی تھی اور مہرو پر شباب کی رنگینیاں لیے ان کے ہم رکاب اس طرح تھی جیسے دھلی نکھری بدلیوں کے ہمراہ بجلی کی کڑک۔ پروگرام یہ تھا کہ اتوار کو دوپہر کا کھانا اور رات کو گانا۔ گلاب دین کی طرف سے جب ڈھول مل اظہار ہوا تو عبد الکریم نے کہا، منشی جی آپ کوئی اوپرے تو نہیں، ہمارے گھروں میں آپ کو کون نہیں جانتا، اول تو ہم نے زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں،
یہ اڑوس پڑوس کے چند گھروں کو بلایا ہے، باقی رہا گانا تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ حافظ صاحب نے کیا فرمایا ہے قدرو پتر؟ قدرو نے کہا، بمیں سجادہ رنگی گنگرت پیرے مغاں گوید۔ کیوں ابا جی؟ کچھ نہیں پتر، منشی جی کو سگریٹ دو۔ قدرو نے سگریٹ کی ڈبیا منشی جی کے آگے کر دی، جس میں سے گلاب دین نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ بس آپ ڈانگ پاٹ کر سیدھے ادھر ہی آ جائیں۔ ہفتے کی شام کو نائی نے چولہا گاڑ دیا تھا اور اتوار کی صبح کو اس کے 2 ساتھیوں نے آ کر کام سنبھال لیا۔ جاوتری، لونگ، دار چینی اور زعفران کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی اور دیگوں میں بڑا کفگیر گڑ گڑ بجنے لگا۔ گلاب دین پیدائشی منتظم تھا۔ عبد الکریم نے استاد نور الدین اور منشی گلاب دین کو دیگوں کی نگرانی پر بٹھا دیا۔ بدرو کے سازندوں نے دالانوں میں کرائے کی چاندنیاں بچھا دیں۔ قیوم اور اس کے دوستوں نے گاؤ تکیے لگا دیے۔ پھر آتش دان پر گلاب پاشیاں رکھ دیں اور پوچھنے لگا، آپا بدرو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، ہاں جیتے رہو، ٹھیک ہے۔ آپا سگریٹ کے لیے کچھ پیسے تو دے دو۔ بدرو نے 10 روپے کا نوٹ دے دیا۔ وہ ادھر غائب ہوئی، یہ قدرو کو لے آیا اور بولا، بی بی ہمارا انتظام ٹھیک ہے نا؟ اس نے کمروں کا جائزہ لے کر کہا، ٹھیک ہے۔ بی بی سگریٹ کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ اس سے بھی 10 روپے کا نوٹ ہتھیا لیا۔ دوپہر ہوئی تو طوائفوں کی ٹولیاں آنی شروع ہوئیں۔ انگلیوں میں سگریٹ لیے ہوئے، چھالیاں چباتی، سرگوشیاں کرتی، رنگا رنگ آوازیں، رنگا رنگ لباس، گورے چہرے، سنولائے چہرے، بھرے سینے، پتلی کمریں، دلبری کی تمام ادائیں اور غمزے اب ریشم و کمخاب کے تھانوں میں لپٹے ہوئے، کچھ جوان، کچھ سرشار، کچھ ادھیڑ۔ دالان جیسے قمریوں اور کبوتریوں کی غٹرغوں سے چہک اٹھا۔ نور پلاؤ، شیرمال اور قورمہ بردایا گیا۔ ایک آتا ایک جاتا رہا۔ زیادہ قریبیوں کے گھر کھانا پہنچا دیا گیا۔ اس ہجوم دلبراں میں گھرے ہوئے گلاب دین کی نیچے کی سانس نیچے، اوپر کی اوپر۔ مہمانوں کا بھگتان ہو چکا تو برتانے والوں کی باری آئی۔ پھر یہ سب کھا پی کر دالان میں بچھی چاندنی پر لیٹ کر سگریٹ کا دھواں اڑانے لگے۔ نائی اپنی دیگیں اور مجولے سنبھالنے لگا۔ پتہ نہیں اپنے چٹھی رساں کو کچھ دیا یا نہیں۔ استاد نور الدین بولا، بی بی نے چاول دیے تھے۔ برآمدے میں سے بدرو بولی، میں نے دیے تھے ابا جی، ہمیشہ ہمارے لیے اچھی خبریں لاتا ہے۔ رات کو جب گلاب دین پہنچا، مجلس سج چکی تھی۔ فیروزہ نے سلمے کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی سڈول کلائیاں سونے کی چوڑیوں میں پھنسی ہوئی تھیں۔ زہرا نے ساڑی کے ساتھ برائے نام سی چولی پہن رکھی تھی۔ جب ساڑی کا پلو سرک جاتا تو سامنے سے اس کا کسا کسا پیٹ اور پیچھے سے چکنی چکنی کمر دکھائی دینے لگتی۔ گگ نے چوڑی دار پاجامے پر گھیردار قمیض پہن رکھی تھی، جیسے اکبر کے زمانے کی مغنیاں۔ جب چلتی تو جوتے کے ستارے اور قمیض کی گوٹ کے بادلے جھلمل جھلمل کرتے۔ ریشمی غرارے میں مشتری کے سرین چکی کے 2 پارٹوں کی طرح رگڑ کھا رہے تھے۔ غرارے کو انہوں نے اس طرح بھر دیا تھا جیسے اس میں انڈیلے گئے ہیں۔ مشتری کی چھوٹی بہن جو چند مہینے ہوئے آ جا کا سبق لے رہی تھی، آج پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اس نے ماتھے پر جھومر لٹکا رکھا تھا۔ پلکوں کے تناؤ میں کئی اشارے اور کئی لگاوٹیں پل رہی تھیں۔ شعلہ جوالہ بنی ادھر سے ادھر اپنا آپ دکھاتی پھر رہی تھی۔ بلو پھلجڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سینے پر 2 پٹاخے باندھ رکھے تھے۔ اس کے کئی روپ تھے، مہتابی، انار، پوپٹ، گولا، لیکن بجلیاں نہیں تھیں۔ تمام بجلیاں آج بدرو کے حصے میں آ گئی تھیں، جس کی لمجھڑی آنکھوں پر دراز پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور نسوانیت کی ابریشمی پرتو سے چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ پان الائچی کی تشتری لیے چاروں طرف توازوں میں جتی ہوئی تھی۔ قدرو ہونٹ میچ میچ کر باتیں کرتی تو اس کے ہونٹوں کی یاقوتی تراش اور بھی غضب ڈھاتی۔ وہ اپنی انگلیوں کی خفیف سی حرکت سے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو گردن سے ہٹاتی تو یوں لگتا جیسے انگلیوں کی پوروں سے بلوریں شبنم کی پھوار پڑ رہی ہے۔ مہرو ہی نہیں لگتی تھی۔
اس کی دمبالہ دار آنکھوں میں اتنی گھلاوٹ کہاں سے آ گئی تھی؟ چوکڑیاں بھرتی پھر رہی تھی، تنگ لباس میں اس کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی نتنی اس کے بڑے بڑے ارمانوں اور انکہے خیالوں کی چغلی کھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک جوڑا اندر آیا۔ سرو قد لڑکی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سمٹے ہوئے ریشم کی طرح محفل میں داخل ہوئی۔ بڑی نزاکت سے ہاتھ کو قوس بنا کر اس نے سب کو آداب کیا۔ دالان کی دہلیز پر بیٹھے گلاب دین نے پوچھا، قیم جی، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اینٹتے ہوئے بولا، شمو، میری پھپھی کی لڑکی، خواجہ صاحب کے گھر میں ہے۔ گلاب دین کے سینے میں جیسے بہت سی سانس رکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ خواجہ کی کوٹھی میں چٹھیاں بانٹ چکا تھا، وہ انہیں جانتا تھا۔ سرے راہ کھلے ہوئے سارے پھول سامنے کے رخ اکٹھے ہو گئے تھے۔ رنگا رنگ ہنستے کھیلتے دمکتے چہرے پھولوں کا گلدستہ بنے دکھائی دے رہے تھے۔ خار گل کے ساتھ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خواجہ صاحب ان صوفوں پر جا بیٹھے جدھر مرد مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کو بیٹھ کر حقے کا دھواں اڑانے والے سازندوں میں سے ایک آدھ نے انہیں سلام کیا اور اپنے ساز لے کر قالینوں پر آ بیٹھے۔ سب سے پہلے آہوئے رم خوردہ مشتری کی چھوٹی بہن الماس کو پکڑ کر بٹھایا گیا۔ اس کے گانے کے بعد شور مچا، بدرو بدرو۔ بدرو نے اپنی گھنی پلکوں کو اوپر اٹھایا، مردوں کی طرف مسکرا کر دیکھا، پھر محفل کا ایک نظر سے جائزہ لیا اور اپنی ریشمی شلوار کی کریز کو چٹکیوں میں تھام کر پائنچے سنبھالتی بیچ میں آ بیٹھی۔ گلاب دین دہلیز پر اور اونچا ہو گیا۔ اس نے بدرو کو اس رنگ میں کب دیکھا تھا؟ یا الہی، بدرو کی آواز کا لہرا تھا یا رم جھم؟ ایک مہمان نے نوٹ نکالا۔ گلاب دین نے ساتھ والے سے پوچھا، کتنے کا ہے؟ 10 کا۔ گلاب دین کے سینے میں پھر ایک لمبی سانس نکلی جو دیر سے رکی پڑی تھی۔ وہ سوچنے لگا، بدرو کے اعضاء میں یہ لچکیلا پن کہاں سے اتر آ رہا ہے؟ اس کی آواز نکھرتی جا رہی تھی۔ 1 نوٹ، 2 نوٹ، 3، 4، 5۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے اپنے ملاقاتی ہیں، اپنی والیوں کو سلامیاں دے رہے ہیں۔ اب خواجہ صاحب نے نوٹ دیا، پھر شمو نے، پھر خواجہ صاحب نے، پھر شمو نے، سب ہنسنے لگے۔ بدرو 2 غزلیں گا کر بڑی نزاکت کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ اب گگ جی سے فرمائش ہوئی۔ گگ نے پکے راگ سے آغاز کیا۔ جب گلا کھنگالا گیا تو ساقی نامہ شروع کیا۔ آواز کا جادو ملاقاتیوں کے سر چڑھ کر نوٹ پر نوٹ دلوانے لگا۔ گگ نے جوش میں آ کر گھنگرو باندھ لیے تو سارے لوگ خوشی سے تالیاں پیٹنے لگے۔ اس نے بتاوے دے دے کر کس کس حسن ادائیگی سے زاہد و محتسب کی چٹکیاں لیں، کس کس شان دل ربائی سے کمر کو لچکا دے دے کر میکدے کے دروازے پر دستک دی کہ محفل کی محفل تڑپ اٹھی۔ بدرو نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا اور بولی، گگ جی زندہ باد۔ ایک کونے سے آواز آئی، ڈھولک۔ بلو نے چوکنے ہو کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ بلو کے ملاقاتی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتایا، تیرا نیاز مند ادھر بیٹھا ہے۔ بلو مسکرا دی۔ مہرو نے ڈھولک لا کر بلو کے سامنے رکھ دی اور الماس اس کو لے کر خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈھولک کیا بجی، وزداریوں کے بند ڈھیلے پڑ گئے۔ بعض مہمان صوفوں سے اتر کر قالینوں پر آ بیٹھے اور چٹکیاں بجانے لگے، تھاپ دینے لگے۔ رنگ محفل ہی بدل گیا۔ ایک صاحب پہلے نوٹ دیتے رہے، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر ناچنے لگے، چکر پھیریاں لیتے لیتے قدرو کے پاس جا پہنچے اور ہنستے ہنستے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ شور مچا، شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے قدرو کے گھنگرو باندھ لیے اور استاد کو اشارہ کیا۔ طبلے پر ہاتھ پڑا، تھئی۔ قدرو نے اپنے یاقوتی ہونٹوں کی پنکھڑیوں کو میچ کر کلائی پر کلائی سے گرہ باندھی، ایڑی ٹھمکی، آنکھوں میں رس اترا۔ پلکوں کا ریشمی تناؤ ستاروں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر چاندنی میں گھلنے لگا۔ کائنات گردش میں آ گئی اور قدرو رنگوں کا پیکر بن کر گھومنے لگی۔
گلاب دین کے سینے میں اب کوئی رکی پڑی سانس باقی نہ تھی۔ وہ مجسم حیرت بنا دیکھ رہا تھا۔ اللہ غنی، یہ قدرو تھی؟ اس کے پاؤں تھے یا خط چھانٹنے کی خودکار مشین؟ بھاپ نکل رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ ملازم محفل میں گرم گرم کشمیری چائے کے پیالے دے رہے تھے۔ چاروں طرف سگریٹوں کا دھواں پھیل رہا تھا۔ وہ ان رنگا رنگ آوازوں میں ابھی کچھ فیصلہ کرنے نہ پایا تھا کہ عبد الکریم اس کے پاس سے گزرتے گزرتے کہہ گیا، ابھی جانا مت۔ رات بہت بیت چکی تھی۔ اس نے 2-4 جمائیاں بھی لی تھیں، مگر چائے کے گرم گرم پیالے نے بدن میں پھر چستی پیدا کر دی تھی۔ اب اس کا پیالہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ محفل میں کسی نے الاپ لیا۔ وہ پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ شموں کی بلوری انگلیاں ہوا میں ایک دائرہ بنا رہی تھیں اور اس کے گلے میں سے نور کی آواز نکل رہی تھی۔ ایک مہک چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ لفظوں کو انتہا پر لے جا کر وہ اس سبکی اور آہستگی سے انہیں لوٹا دیتی کہ سینوں میں دل ڈول جاتے اور محفل میں واہ واہ ہونے لگتی۔ اس کے بعد مشتری آئی۔ چہرے پر ایک سلونا پن اور انکہے خیالوں کی جھلملاہٹ۔ ناک میں فیروزے کی کیل، ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی۔ اونچی کرتی کے نیچے گول گول رانوں کو غرارے میں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک کونے سے آواز اٹھی، پنجابی۔ اس نے ہولے سے استاد سے کچھ کہا اور ماہیہ گانے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے پنجابی گیت کی فرمائشیں جب پوری ہو چکیں تو بدرو اور گگ نے کہا، آپا فیروزاں۔ فیروزہ نے سگریٹ کا ایک بھرپور کش لے کر اسے مسل ڈالا، پھر اپنے لبے لالیں پر زبان پھیر کر خنجریں خونچکاں کو آب دی اور سڈول کلائیوں میں چوڑیوں کو سنوارتی اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص تمکنت، وقار اور اعتماد تھا۔ معلوم ہوتا تھا کسی وقت میں بڑی بانکی عورت رہی ہوگی۔ کسی نے کہا، مرزا صاحبہ۔ اس نے اس طرف ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر کہا، اچھا۔ رات کے سناٹے میں اس کی کھرجدار آواز بلندیوں کی خبر لانے لگی۔ جب مرزا کے بول دہرانے لگی تو جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے بھی مطمئن نہ ہوئی تو دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی تانے اڑانے لگی، جیسے راوی کی لہریں بپھر کر کناروں سے اچھل جائیں۔ صاحبہ کے بول گاتے وقت آواز کو اس طرح سمیٹ لیتی جیسے لہروں پر چاندنی رات میں چھوٹے چھوٹے پھول پڑنے لگیں۔ وہ نوٹ سمیٹتی جاتی اور محفل پر اپنی لوچدار آواز کا سحر پھونکتی جاتی تھی۔ ایک نکہت بہار تھی جو ستاروں کی جھلملاتی روشنیوں کی ہم رکاب گزر گئی۔ مولوی گلاب دین اذان ہوتے ہی شاہی مسجد کے ایک دالان میں سے اٹھا اور حوض کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ آج نماز پڑھنے میں اسے بڑا لطف آیا۔ خدا کے اس وسیع و عریض گھر میں اور گلاب دین کی کشادگی دل میں بڑی مماثلت تھی۔ اس نے لمبے لمبے سجدے کیے اور روانہ ہو گیا۔ اس نے آس پاس کے علاقے کی ڈاک تو دوپہر کو بانٹ دی۔ 2 چٹھیاں جو اس طرف کی تھیں ان کو رکھ لیا کہ سپہر کو صحیح۔ جب سپہر کو اس نے عبد الکریم کے گھر جھانکا تو سب سوئے پڑے تھے۔ اگلے روز جب گلاب دین نے چک اٹھا کر دیکھا تو سب لوگ بیٹھک میں لیٹے ہوئے تھے۔ آؤ منشی جی، کیا حال ہے؟ میں کل آیا تھا، آپ سب سوئے پڑے تھے۔ برا حال تھا ہمارا، لڑکیاں تھک گئی تھیں۔ کیوں، اچھی رونق رہی منشی جی؟ عبد الکریم نے کہا۔ او جی رونق؟ کمال ہو گیا، گگ جی نے تو حد کر دی۔ ابھی تمہارے آنے سے 2 منٹ پہلے گئی ہے، 4 سو ہو گیا اسے۔ لڑکیوں کو اپنی ساتھ بری امام لے جانے کو کہہ رہی تھی۔ پچھلے سال گئی تھی، بہت کچھ لے کر آئی تھی۔ پھر یہ بھی تیار ہو گئی ہیں؟ بدرو تاش پھینٹتے پھینٹتے بولی، جو اللہ کو منظور۔ 15 روز تک تینوں بہنوں کی ہمہ وقت توجہ کپڑے سلوانے پر رہی۔ درزی آتا تھا جاتا تھا، گنجے کو ڈانٹ پر ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ آخر استادوں نے بقچے باندھے اور تینوں بہنوں کو لے کر 10 دن کے لیے بری امام کے میلے پر چلے گئے۔
عبد الکریم کو ان کے خط کا بڑا انتظار رہا۔ گلاب دین خط لایا تو عبد الکریم حقے کی نئے منہ سے نکال کر بولا، تم سے کون سا پردہ ہے، پڑھ کر بھی سنا دو۔ بدرو نے خط میں لکھا تھا کہ ہم پنڈی پہنچ کر خیریت کے ساتھ نورپور پہنچ گئے ہیں، جہاں 2 کمروں کا اچھا ڈیرا مل گیا ہے۔ رات کو چوکی دیں گے تو اندازہ لگ سکے گا کہ میلہ کیسا جائے گا۔ ویسے میلہ بہت بھر رہا ہے، چاروں طرف سے طرح طرح کی گانے والیاں آئی ہیں، ابھی کچھ آ رہی ہیں۔ سنا ہے یہ میلہ اگلے سال نہیں لگے گا، فقط آپ کی بیٹی بدرو۔ دوسرا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ خدا کے فضل و کرم سے میلے کے ساتھ ہم بھی بہت اچھے جا رہے ہیں۔ 5 دن کی آمدنی 4000 ہوئی ہے، جو استاد جی آج پنڈی جا کر روانہ کر رہے ہیں۔ ہم 18-19 کو لاہور پہنچ جائیں گے۔ ہمارے آنے سے پہلے صوفوں کا کپڑا بدلوا لیں، صوفوں کے سپرنگ بھی ڈھیلے ہو چکے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرا لیں، بلکہ صوفے ہی نئے خرید لیں، پردے بھی نئے ڈلوا لیں، سستی نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مہرو پر ایک گڑ پٹھان عاشق ہو گیا ہے، آپ نت اتروائی اس سے جو مانگیں گے دے گا۔ میں نے اور قدرو نے کہا یہ پردیس ہے، آپ لاہور آ کر ہمارے مہمان ہوں، وہاں ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ کہتا ہے ہم کو کیا کھلائے پلائے گا؟ قدرو نے کہا جو آپ کہیں۔ بولا استاد جی بس ہم کو شربت وصال پلا دو، ہم بہت پیاسا ہے۔ استاد جی نے کہا خان صاحب آپ آئیں تو ہم آپ کو شربت وصال کے کنویں میں ڈبکیاں دیں گے، غوطے کھلائیں گے۔ مہرو کے سر پر ہمیشہ 100 روپے کے نوٹ رکھتا ہے، صدقے اور قربان ہو جاتا ہے۔ مہرو بھی اس سے بڑے نخرے کروا رہی ہے۔ گگ کے نوکر کو پولیس پکڑ لے گئی ہے کیونکہ اس نے چاقو مار کر کسی کی انتڑیاں نکال دی تھیں۔ عبد الکریم نے خط سن کر اطمینان کا سانس لیا اور بولا، گلاب دینا خدا ایسی بیٹیاں سب کو دے، انہوں نے باپ کو بڑی بڑی رقمیں لا کر دی ہیں اور اس پر ان کو ہمیشہ فخر رہا ہے۔ اب اللہ کے فضل سے مہرو بھی کماؤ ہو جائے گی، پھر ایک جلسہ کریں گے۔ جب عبد الکریم نے 4000 کے بینک ڈرافٹ کا رجسٹری لفافہ گلاب دین کے ہاتھ سے وصول پایا تو اگلے دن ہی قیم جا کر نئے ڈیزائن کے صوفے اور پردوں کا کپڑا لے آیا۔ بیٹھک میں سفیدی ہو گئی، شیشے والی دیوار گیرووں پر پالش پھر گیا، نئے شیشے لگ گئے، ڈبی بازار سے کاریگر بلوا کر نیم چھتی سے لٹکے ہوئے پرانے جھاڑ فانوس کی صفائی کرا دی گئی، سارا گھر اجلا ہو گیا۔ لڑکیاں 19 کی صبح کو آ رہی تھیں اور 19 کو ہی پوسٹ آفس کے پچھواڑے والی عمارت کے لمبے کمرے میں چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ سپروائزر نے پوسٹ ماسٹر سے کہا، گلاب دین کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہے یہ ہر سال؟ بلاؤ، پوسٹ ماسٹر نے چڑھ کر سپروائزر سے کہا۔ دوسرے لمحے گلاب دین پوسٹ ماسٹر کے سامنے کھڑا تھا، جو فائل پر نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، یہ تمہاری پچھلے سال والی عرضی میرے سامنے پڑی ہے، تمہاری منشا کے مطابق تمہاری تبدیلی اب ہیرا منڈی سے واپس مصری شاہ کر دی گئی ہے، اب تم کیا عرض لے کر آئے ہو؟ حضور، میری صرف اتنی عرض ہے کہ مجھے یہیں رہنے دیا جائے۔ پوسٹ ماسٹر نے فائل پر سے نظر اٹھا کر گلاب دین کو حیرت سے دیکھا اور بولا، کیا کہا؟ گلاب دین کی داڑھی غائب تھی، لمبی سی ٹھوڑی نکلی ہوئی تھی اور موٹے موٹے ہونٹوں کے اوپر مونچھوں کا ہلکا ہلکا غبار تھا۔